Assalamu alaikum. Dear students, this is Dr. Nayyar Masood from the platform of Virtual University of Pakistan with the course Object-Oriented Database Management Systems. We have divided our course into different parts. This is the third part of our course that we are covering right now. In this part of the course, we are discussing a certain type of DBMSs that fall in the category of object relational DBMSs. In this category, we discuss different DBMSs like OpenODB, then ODapter, and at the end of the previous lecture, we were discussing Illustra. Illustra is basically a DBMS, rather an ORDBMS, that is the final shape or the enhanced version of the Postgres. So we were discussing different components of the Illustra. We studied the object model proposed by the Illustra or adopted by the Illustra. Then we discussed how do we define different types and subtypes in Illustra using the OSQL. This lecture we are going to start again from some example commands that we use in Illustra for different purposes. First of all, the command that we are going to see is the command for creating a table. Table creation is quite similar to what we do normally in the relational DBMSs even of today. So if you look at the screen, you see a command of creation of the table, and it says create table employees, for example. Then they are given the names of the attributes and their types, and this is a usual command of creating the table. But the difference that is here, that exists here, is that the type that we associate with the attributes of the table, this can be the base type or the composite type. And as you might have known by now, that the base type means the built-in types, the types that are offered by the DBMS itself, and most of the time they are the single type, because the underlying theme of these DBMS is that they are relational. So the data types that they offer themselves are basically the single or simple types. So the attributes, as I told you, can be of the base type, means single valued attributes, and also the composite type. Composite type can obviously be a type, that is one thing is the user defined, and secondly it can consist of multiple components. So the attributes can be of the composite type as well. And another thing that you should know here is that the attributes that we define in a table are not the only attribute that are created or that exist in the table. Well, it means that attributes that we define, on top of that or in addition to those attributes, the DBMS itself defines certain attributes. These are the attributes that are not seen by the user in general. These are the attributes that are used by the DBMS itself. So for different processing activities that the DBMS performs, it stores different attributes in the table that obviously the user has no concern with. But obviously when the DBMS offers different services to the end users, the attributes that have been added or have been included by the DBMS, they are used by the DBMS. So for example, let's say some of the attributes are like OID. Now, OID is something that is obviously there with every object-based DBMS or object-based element. So it is obviously created by the DBMS itself and stored along with the object. Then like a timestamp in certain cases, the last time the object was accessed, this type of attributes that are not directly accessible, that are not directly accessed by the user, but they are defined as a part of the table. So this is an example of the table that you have seen on the screen. As it is an object relational DBMS, so obviously inheritance is applicable here as well. So inheritance can also be applied to the tables. For example, in this case, like as you can see now a slide on your screen, we say that create table employees of type employee T. So it means that we have already defined a type employee T, and that type is a subtype of another type, maybe person or people. So now the definition of the table says create table employees of type employee T.
No, it means that you do not need to define the complete specification or all the attributes of the table. Now, this time rather you simply associate a type to the table. Previously we have seen in the relational DBMS that we associate type with the attributes, but in this case ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم پورے ٹیبل کے ساتھ ہی ٹائپ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب آپ نے دفعہ ٹائپ ڈیفائن کر لی تو جیسا کہ نارمل آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمس کے اندر ہوتا ہے کہ ونس یو ڈیفائن اے ٹائپ دین یو کین یوز دیٹ ٹائپ ٹو ڈیفائن ایز مینی آبجیکٹ ایز یو لائک. تو اسی طرح یہاں پر ہے کہ آپ نے ایک ٹائپ ڈیفائن کر لی امپلائی ٹی, تو اس ٹائپ کا آپ نے ایک ٹیبل یہ کریٹ کر لیا. اور ساتھ ساتھ جو اس میں آپ چیز دیکھ رہے ہیں جو نئی ہے وہ یہ ہے کہ انڈر پیپل. پیپل از بیسیکلی اندر ٹیبل that has been created already and of the type of the super type of the employee T. اس کا مطلب ہے کہ آپ جب یہ ڈیفائن کر رہے ہیں انہیریٹنس آن ٹیبلس تو اس میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپروپریٹ ٹائپ کی پہلے آپ نے ٹائپس ڈیفائن کی ہوئی ہیں اور ان پہلے سپر ٹائپ کے ساتھ آپ نے ٹیبل ایسوسیٹ کیا, اور اس کے بعد اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں کہ یو آر ایسوسیٹنگ امپلائیز ود دا امپلائی ٹی جو کہ ایک آپ کی یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے. اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں انڈر پیپل. پیپل جو ہے وہ ایک ٹیبل ہے جو کہ اس ٹائپ کا ہے جو کہ سپر ٹائپ ہے امپلائی ٹی کی, اس ٹائپ کی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا فار ایگزامپل جو پیپل ہے اٹ کوڈ بی آف ٹائپ لیٹس سے پرسن اور پیپل ٹائپ میں بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے کہ انہیریٹنس میں عام طور پہ ہوتا ہے اینڈ وی آر کوائٹ فیملیئر ود اٹ کہ جو آپ کا ایک جو سب ٹائپ کا جو انسٹنس ہے جو آبجیکٹ ہے وہ ظاہر کہ سپر ٹائپ کا بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت بھی آپ ایک کیوری دیتے ہیں سپر ٹیبل کے اوپر تو جب وہ وہاں سے ڈیٹا فیچ ہوگا تو جو اس کی سب ٹائپس ہیں جو سب ٹیبلز ہیں وہاں سے بھی ڈیٹا فیچ ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پہ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک ٹائپ ہائرارکی دیکھی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ ٹاپ پہ ہمارے پاس ہے لیٹس سے امپلائی اور سب ٹائپ میں ہمارے پاس ہے فرض کیجئے کہ پروگرامر اور مینیجر. سی نو اف وی اپلائی اے کیوری آن لیٹس سے مینیجر. Now manager is a subtype or subtable. So in this case, if we apply a query on the manager, then we will get only the objects of the manager. Okay, and obviously due to inheritance, all the things, all the attributes defined in the employee, they are obviously inherited in the manager. But the thing is, when we apply the query on manager, we'll get the objects of the manager only. And obviously the attributes defined in the employee and also in the manager. And likewise, if we apply a query on employee, then obviously we'll get only the objects that are associated with the programmer. But if we apply a query on employee, because the employee is a super table or super type, so in this case the objects of both the subtypes means the manager and the programmer, both of them will be accessed because you have applied the query on employee. Obviously there are different type of inheritance and this is quite possible that in a certain type of inheritance all the instances of the employee they must belong to either manager or employee, or there are different possibilities. But the point is, when you apply a query on employee, the DBMS cannot know what particular type of subtype or sub table you want to access. اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی اس کی سب ٹیبل ہیں سب ٹائپس ہیں وہ سب سے ڈیٹا فیچ کر لے گا. So this is obviously an outcome or a result of the inheritance. Now we are going to discuss the architecture of the Illustra. As you can see on the screen that it has got three components. One is the database main server, second one is the visualization tool, and third is the blades or data blades. So as far as the main database server is concerned, you will be quite familiar with the usual or the routine behavior of a database server or database engine. It performs the typical operations on the database like defining or creating database, storing, accessing data, etc., and especially processing the queries. So this is the main objective of any database engine, and the same activities are being performed by the database engine of the Illustra. However, there is
an additional feature that is associated with the object relational or the extended relational DBMSs is that they have to transform the queries on the object to the queries on the relation, because we already know that the data is being stored in the form of tables in the physical layer. However, the end user is given the concept of the object. So this difference is being maintained or is being manipulated by the DBMS engine. So what it does is that it shows the concept of object or all those concepts to the end user, and when the user performs different operations or let's say gives different queries, then the DBMS transforms those queries into the relational queries. And obviously the data that was defined, that was given into the objects by the end user, that was also transformed in the form of tables and stored there. So this is the behavior of a typical database engine, and the same is being performed here. The second is a visualization tool, and again you can also guess the objective of this component, that it helps to visualize the objects or schema in a better way. And obviously you can define certain changes, or you can add different things, different objects in the database. So this is the objective of the visualization tool. The third component is the data blade. This is a specific type of component that is in the Illustra, and we have not seen this type of thing in other architectures. And this component is sort of an add-on thing, an add-on component, in the sense that it has been defined or it has been created to be used in specific applications. So it means that data blades are sort of a library or an additional component that you call or use depending upon your requirements or depending upon the specific application. For example, there are different types of operations that you perform in different applications. For example, let's say there is a blade that is called image blade. Now, the terminology that they use is to say that this is the blade, a component, which when inserted into the razor means the DBMS engine. So when blade entered into the razor performs a specific operation. The next slide gives different examples of the data blades. Like an image blade is provided by the Illustra that performs different operations on the image object. For example, when you want to draw or when you want to resize or when you want to store the images, then you use the image data blade. Another data blade that is a part of the Illustra is the spatial data blade. This data blade provides you different objects like points, lines, or the polygons, or the relationship between them. And obviously the objective is to store or to represent some geographical object or place in a graphical form. تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی کیوریز کے اندر، اور آپ جس وقت آپ کوئی جیوگرافیکل ڈیٹا کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں دین یو کین یوز دی اسپیشل ڈیٹا بلیڈ. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور اس میں جو ڈیٹا بلیڈ پرووائڈ کیا گیا ہے دیٹ از دا ٹیکسٹ اور ٹیکسچوئل بلیڈ. اور اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو ٹیکسٹ پروسیسنگ کی جو ڈفرینٹ فیچرز ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اس وقت دیکھیں آپ کے سامنے کیوری لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پروگرامر ہمارا جو ایک ٹیبل ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کی ایک خاص طرح کی جو نا وہ ایکسپرٹیز ہے. تو اس میں آپ کو ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں یہ پورے ٹیکسٹ میں جو ہے نا آپ کو سرچ پرووائڈ کرتا ہے. ویسے آپ میں سے بعض لوگ فیملیئر ہوں گے کہ آج کل کے جو ڈی بی ایم ایسز ہیں وہ اس طرح کے فیچر پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو اس کا السٹرا کا امیج ڈیٹا بلیڈ ہے یہ بھی آپ کو یہ فیچر پرووائڈ کرتا ہے کہ پورے ٹیکسٹ میں سے، جو کہ کافی بڑا ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر سے آپ کو نا وہ سرچ یعنی کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. کیونکہ عام طور پہ جب اسٹرنگ کمپیریزن ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ اسٹارٹ سے کرتے ہیں، اگر شروع میں آپ کی اسٹرنگ میچ کرتی ہے جہاں تک میچ کرتی ہے وہاں تک چلتا ہے. لیکن یہ فیچر یہ ہوگا کہ جب آپ نے کہا فار ایگزامپل اگر آپ کمانڈ دیکھیں کہ سلیکٹ فرام امپلائیز ویئر کنٹینز
ریزیومے یہ آپ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے, اور اس میں آپ نے آگے اسٹرنگ دی ہوئی ہے کہ SQL اور QL پروگرامنگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ریزیومے آپ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے جس میں کہ بہت بڑا ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے, لیٹس سے کہ بہت سی اسکلز مینشنڈ ہے کسی پروگرامر کی, تو ان کے اندر یہ پوری ٹیکسٹ کو, پوری اسٹرنگ کو سرچ کرے گا, اور کسی بھی لوکیشن پہ اگر وہاں پر SQL یا QL پروگرامنگ لکھا ہوا تو یہ وہ اس کو ڈھونڈے گا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اینڈ ڈپارٹمنٹ از اکول ٹو کمپیوٹر ڈویژن, یہ ظاہر ہے کہ ایکسٹرا اس میں ایک کنڈیشن ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک کمپوننٹ مینشن ہے جس کا نام لکھا ہوا کہ libmi. دس از این API جو کہ آپ کو انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے ود ڈیٹا بیس سرور. اور اس طرح یہ ہے کہ آپ السٹرا کے اندر جو آپ کوئی بھی آپ کی اپلیکیشن ہے اس کو آپ کلائنٹ سائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سرور سائڈ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. دیز آر سم آف دا فیچر دیٹ آر ایسوسیٹڈ ود دا السٹرا. اس کا ایک اور فیچر یہ ہے کہ یہ آپ کو جو لارج ڈیٹا آبجیکٹس ہیں ان کو اسٹور کرنے کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے, اور وہ جو فیسلٹی اس طرح سے ہے کہ وہ ڈفرینٹ فارمز میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل فائلز, یعنی آپ نے اگر کوئی لارج آبجیکٹ سیو کرنا ہے تو اس کی ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ اس کو کسی ایکسٹرنل فائل میں سیو کر لیں, اور ظاہر ہے کہ اس فائل کا جو ریفرنس ہے وہ اس ایٹریبیوٹ کے اندر ہوگا, کہ جو ایٹریبیوٹ آپ نے آبجیکٹ کو یا کلاس کو ڈیفائن کرتے ہوئے آپ نے ڈیفائن کیا ہوا تھا. اور اس میں یہ ہے کہ جب اگر آپ نے امیجز وغیرہ اسٹور کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ ایکسٹرنل فائل کو یوز کرتے ہوئے اس کا جو ریفرنس ہے وہ آپ ٹیبل میں اسٹور کریں گے اور اس کو پھر آپ ظاہر ہے کہ استعمال کریں گے. لیکن ایک بات یہ کہ نارملی اس طرح کے جو آبجیکٹس ہیں دے آر ناٹ جنرلی اپڈیٹیبل. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے لارج آبجیکٹ, تو اس میں یہ ہے کہ اس کو بھی آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ سچویشن وہ ہے کہ وین یو وانٹ ٹو ریفر اندر آبجیکٹ وچ از کوائٹ لارج آبجیکٹ, اور اس کو آپ کسی اور ایک آبجیکٹ میں ریفر کرنا چاہتے ہیں, تو بجائے کہ جس آبجیکٹ کو آپ ریفر کر رہے ہیں رادر دین اسٹورنگ اٹ ود دی کنٹیننگ آبجیکٹ, واٹ یو ڈو یو اسٹور دی کنٹینڈ آبجیکٹ سیپریٹلی, اور اس کا ہینڈل جو ہے وچ از نارملی OID, اس کو آپ اس آبجیکٹ کے اندر جو کنٹیننگ آبجیکٹ ہے اس میں سیو کر لیتے ہیں, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس کو ریفر کرتے ہیں. تیسری جو آپشن ہے اس میں لارج ڈیٹا کو مینج کرنے کی وہ ہے لارج ٹیکسٹ, کہ آپ ڈائریکٹلی ایک ٹیکسٹ ٹائپ کا ایک ایٹریبیوٹ ڈیفائن کر لیں, اور جتنا بھی ٹیکسٹ لیٹس سے کوئی پیراگراف ہے, کوئی چیپٹر ہے فرض کریں, وہ پورا سیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اسی ایٹریبیوٹ کے اندر سیو ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ فیسلٹی ہے, یہ وہ پروویژن ہے کہ ان وچ دا ڈیٹا از اسٹورڈ along with the object. ظاہر ہے کہ جو پہلی دو ہمارے پاس آپشن تھی ان میں دی آبجیکٹ اور دا ڈیٹا دیٹ یو وانٹ ٹو اسٹور از ناٹ اسٹورڈ along with the containing object. In both the cases, things are stored separately. In one case, in a separate file. In another case, a separate object. But in the third option, it is stored as a part of the object. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تو ہمارا السٹرا کا ایک ریویو تھا جو کہ ہم نے کیا, اور ایسا ہے کہ صرف السٹرا ہی ہمارے پاس جو ہے نا وہ از ناٹ دا اونلی DBMS جو کہ آبجیکٹ ریلیشنل ہے, بلکہ ہمارے پاس اور بھی DBMS ہیں لائک اوریکل. ایون اوریکل 8i سے جو ہے انہوں نے وہ آبجیکٹ ریلیشنل پہ شفٹ کر گئے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی بک دیکھیں گے تو اس میں اور DBMS کا بھی ذکر ہے, لائک اس میں ایک پرسسٹنس ایک DBMS اس کا ذکر ہے, اور اس کے علاوہ IBM کا جو DB2 ہے اس نے بھی آبجیکٹ ریلیشنل فیچر جو وہ پرووائڈ کیے. اس کے علاوہ ایک ڈیفوڈل ہے, ایک DBMS ہے. تو دیز DBMSز ہیو بین ڈسکسڈ بریفلی ان یور بک, تو آئی وڈ ریکمینڈ یو کہ آپ اس کی ریڈنگ کریں تاکہ آپ کو ایک جو کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ ریلیشنل DBMSز, ان کا آپ کا جو ویژن ہے, یہ جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا براڈ ہو جائے, اور آپ جو فیچرز ہیں ان کو آپس میں ایک تو کمپیئر کر سکیں, اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو ان کے درمیان کامنالٹیز ہیں ان کو بھی آپ ریویو کر سکیں. اب اس سٹیج پہ ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنا جو تھرڈ پارٹ تھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ آبجیکٹ ریلیشنل DBMSز, اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے. اس طرح سے ہے کہ جو ہمارے پاس یعنی دو اپروچز ہیں, ایکسٹینڈڈ ریلیشنل DBMSز اور آبجیکٹ ریلیشنل DBMSز, تو ان دونوں کی جو انڈر لائن فلسفی ہے وہ تو سیم ہے کہ آپ نے جو ریلیشنل کیپیبلٹیز ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے, اور ایک سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے آبجیکٹ اورینٹیشن بھی آفر کرنی ہے. ایک مائنر ڈفرینس اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا جو آپ کے ایکسٹینڈڈ ریلیشنل ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے اس کے اندر وہ فیچر انکلوڈ کیے ہیں, اور انڈر لائن آپ کے پاس ریلیشنل ہی ہے ایز سچ, اور اوپر انہوں نے کلیئر کریٹ کی ہے. جبکہ آپ کے پاس جو آبجیکٹ ریلیشنل ہیں انہوں نے ڈیزائن ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ اس میں دونوں فیچرز آگے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ
جو آپ کے آبجیکٹ ریلیشنل ہیں وہ آپ کو ایک اپنا آبجیکٹ ماڈل بھی پریزنٹ کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنا اس پہ DBMS بلڈ کریں گے. لیکن بہرحال جو میں نے جیسے سے پہلے کہا تھا کہ انڈر لائنگ تو آبجیکٹ ریلیشنل کے بھی جو ہے وہ ایک ریلیشنل DBMS ہے، اور جو بیسک فلسفی وہ یہی ہے کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ جو کمانڈز ہیں، چاہے وہ کسی ہائی لیول لینگویج کے اندر ہو یا وہ OSQL کے اندر ہو، ان کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے ٹورڈز دا کمانڈز آف دا SQL. جو یہ کیٹیگری ہے ہمارے پاس آبجیکٹ ریلیشنل DBMS کی، اس میں ہم نے مینلی جو ہے وہ دو DBMS ڈسکس کیے. ایک تو تھا اوپن ODB، اور جس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کا انہینسڈ ورژن جو ہے وہ ODapter ہے، اور دوسرا جو ہمارا DBMS ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے Illustra. تو اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی بک کے اندر کچھ اور DBMS بھی مینشنڈ ہیں، اور آپ ان کو ایک ریڈنگ دیجیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں سے اب ہمارا جو یہ کورس ہے اس کا جو فورتھ پارٹ ہے وہ سٹارٹ ہوگا. یعنی ہم نے جو یہ کورس کو ڈیزائن کیا ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے کہ آپ کی ایگزسٹنگ نالج ہے ڈیٹا بیسز کے بارے میں، اس سے آپ سٹارٹ لیں، اور اس میں جو آبجیکٹ اورینٹیشن کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو، اور جو آپ کے ڈیٹا بیسز کانسیپٹ، ان دونوں کو آپ پہلے ڈسکس کریں، پھر ان کو سلائٹلی مرج کر دیں. تو ہمارے پارٹ 1 میں یہی ہوا تھا کہ پارٹ 1 میں ہم نے جو آپ کے ڈیٹا بیسز کے بیسک کانسیپٹس ہیں ان کو ریوائز کیا، اور جو آبجیکٹ اورینٹیشن کے بیسک کانسیپٹ کو ریوائز کیا. تو یہ دونوں ان دونوں نے آپ کی ایک بیس جو ہے وہ سیٹ کی. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان کو گریجولی جو ہے وہ اس طرح سے کیا کہ ہم جو ریلیشنل ہی ہمارے پاس ڈیٹا بیسز ہیں، کیونکہ وی آر کوائٹ فیملیئر ود دیم، اور ہم میں سے کافی لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں ان کو یوز کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ کس طرح سے ہم گریجولی جو ہے نا وہ ریلیشنل کے اندر جو ہے آبجیکٹ اورینٹیشن کو ایڈ کرتے ہیں. تو ہم نے اسی لیے پارٹ 2 میں ہم نے بات کی جو ریلیشنل کی ایکسٹینشن اس کی بات کی، اور پارٹ 3 میں ہم نے کہا کہ آبجیکٹ ریلیشنل. اب پارٹ 4 جو ہے ہمارا، یہاں سے ہم اب یعنی اس سٹیج تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں ایک آبجیکٹ ریلیشنل جو DBMS ہے اس کا ایک تو پتہ چل چکا ہوا، لیکن اب ہم جو ہے نا وی آر ناؤ ریڈی ٹو موو ٹو دا آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMS. تو اب یہاں سے ہم جو ہے وہ اب یعنی کہ جو ریلیشنل کی بات ہے وہ اب یا تو بالکل ختم کر دیں گے، اس کی بات نہیں کریں گے، اور ناؤ ول ٹاک پیورلی ان ٹرمز آف دا آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMS. ہاں مطلب کہیں کہیں مے بی اس کا کہیں ذکر ہو، لیکن اب ادروائز اب ہم اس اسٹیج تک پہنچ چکے ہیں کہ وی کین فوکس ٹوٹلی آن دا آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMS. تو اس یعنی جو پارٹ 4 ہے آپ کے اس کورس کا، اس میں ہم جو ہے پیورلی آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMS کی بات کریں گے. اس پارٹ کے لیے جو ریفرنسز میں نے استعمال کیے ہیں اس میں بیسیکلی 2 ریفرنسز میں استعمال ہوئے ہیں. ریفرنس نمبر 1 ہے جو کہ بیسیکلی تھامس کنولی اور کیرولن بیگ، ان کی جو کتاب ہے ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن آف ڈیٹا بیس سسٹمس. تو اس کا جو ایڈیشن 4 ہے، اس کا چیپٹر نمبر 26 اس پرٹیکولر پارٹ کے لیے، ایک تو چیپٹر نمبر 26 آف دا تھامس اینڈ بیگ کی کتاب ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے اس میں سلائڈز بھی استعمال کی ہیں، یہ ریفرنس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ سلائڈز بھی میں نے مینلی اسی کتاب کی استعمال کی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ آتھر جو ہیں یہ اپنی کتاب کے ساتھ اپنی سلائڈز بھی آفر کرتے ہیں. تو اس میں چیپٹر نمبر 26 ہے، اس کی سلائڈز مینلی اس میں استعمال ہوئی ہیں. اور دوسرا ریفرنس جو ہے آپ کا وہ یہی جو آپ کی کتاب جس سے ہم نے یہ ابھی پچھلا پارٹ کور کیا تھا، جو کہ بیسیکلی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز کی کتاب ہے، جو ریفرنس نمبر 2 ہے، اس کا چیپٹر نمبر 3. تو یہ 2 ریفرنسز جو ہیں وہ اس پارٹ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوں گے. Now we are moving towards obviously the object oriented DBMS. تو سب سے پہلے کچھ بیسک ڈیفینیشنز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور آئی وڈ لائک کہ یہ بات تھرو آؤٹ دا ریمیننگ پارٹ آف یور کورس یو شوڈ بی ان یور مائنڈ. دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ DBMS کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی DBMS کو، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ڈیٹا ماڈل ہے اس کی سگنیفیکینس ہے. بیکاز وی نو دیٹ ایوری DBMS از بیسڈ آن اے ڈیٹا ماڈل. کیونکہ DBMS جو ہے وہ کیا اسٹرکچر پرووائڈ کرے گا، what type of operations we can perform in this DBMS, using this DBMS, or how can we maintain the consistency or integrity of the data contained in the DBMS. All that is defined and that is basically directed by the data model. So data model provides a foundation basically for the DBMS. تو جو DBMS ہے وہ جب بلڈ کرتے ہیں تو that follows the
گائڈ لائنس اور دا اسپیسیفکیشن given in the data model. اس کو لگا کہ first you define the data model, then you build the DBMS. اب دیکھیے ایک جو بہت میجر ایک آسپیکٹ that you never faced in the relational DBMSs یا while studying the relational data model کہ there you find a clear and precise definition for everything. For example, when you define a relation, there is no ambiguity. What does a relation mean? When you define an attribute, no confusion. A pakki, precise definition. Any operation that you want to perform on a relational database, there is no confusion at all. Why? Because it is based on the relational mathematics. And we have been discussing it again and again that one of the major strengths of the relational DBMSs or the relational data model is that it is based on a mathematical foundation. چنانچہ اس میں ہر جو چیز ہے وہ precisely defined ہے, every part, every component. اور whenever we want to go very far, let's say, then the mathematics or the relational mathematics, it tells us whether we want, can we go that far or not. I mean, whether this is relation or not. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کی میتھمیٹیکل فاؤنڈیشن ہے اٹ کیپس اٹ ویل ود ان دا لمٹس, ایک خاص اس کو دائرے میں رکھتی ہے. اور جب ہم سے باہر جاتے ہیں, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹینڈیڈ ریلیشنل, تو بھی نو, فار ایگزامپل جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک NF2 کا کانسیپٹ, نان فرسٹ نارمل فارم ریلیشنس کی ہم نے بات کی تھی, یا ہم نے کہا تھا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ وی شوڈ گیو ملٹیپل ویلیوز ٹو ایٹریبیوٹس, ہم جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو دین وی نو دیٹ دس از ناٹ ریلیشنل. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پریسائز شیپ میں, پریسائز آرڈر میں, فارم میں رکھتی ہے جو اس کی میتھمیٹیکل فاؤنڈیشن ہے. اب دس از دا میجر تھنگ دیٹ لیکس ان دی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا ماڈل. بیکاز سی بفور گوئنگ ٹو اینی DBMS, any object oriented DBMS, first we have to see the object oriented data model. جیسے کہ ہم نے اس میں کیا تھا کہ پہلے ہم نے ڈیٹا ماڈل کے دیکھا تھا, پھر DBMS کی بات کی تھی. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ چونکہ ایک پریسائز اس میں کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کی, دیر از نو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ڈیفائنڈ سو فار فار دی آبجیکٹ اورینٹیڈ تھنگس. لیکن لوگوں نے کوشش بہت کی ہے, مثال کے طور پہ لوگوں نے آبجیکٹ اورینٹیڈ یا آبجیکٹ میتھمیٹکس ڈیفائن کرنے کی بہت کوشش کی ہے, لیکن ابھی تک یعنی وہ اتنا پریسائزلی یا ایک ایکسیپٹیڈ کہنا چاہیے جسے فارم میں وہ نہیں آ سکا ہوا. تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سرٹن ہم کہتے ہیں چیزوں کے اندر وی ہیو اسٹینڈرڈز, جو ہمارے ڈفرینٹ باڈیز ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرتے ہیں, جیسے ہو گیا جیسے آپ کی NC ہو گئی یا ISO ہو گیا, دیز آر ڈفرنٹ باڈیز دیٹ ڈیفائن اسٹینڈرڈ. جب وہ ایک اسٹینڈرڈ کو ڈیفائن کر دیتی ہیں تو پھر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن آبجیکٹ اورینٹیڈ جو DBMSs ہیں ان کے اندر یہ چیز لیک کرتی ہے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو انٹرسٹنگلی جب آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMSs کی بات کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ایک جو یونانیمس ڈیفینیشن ہے ایون آبجیکٹ کی, وہ بھی نہیں ملتی. اس کا آپ کو ابھی سے اندازہ ہو جائے گا جب ہم اب موو کر رہے ہیں ٹورڈ آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMSs, اور آج سے ہماری ڈسکشن فوکس کر رہی ہے اس کے اوپر. آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں یعنی کوئی سنگل اسٹینڈرڈ چیز نہیں ہے, اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ DBMSs کی پاپولرٹی نہیں ہو سکی. یعنی ان کے پاپولر نہ ہونے کا, پاپولر سے مراد یہ ہے کہ لوگ ان کو کمرشلی استعمال کریں, پاپولرٹی سے مراد یہ ہے. لیکن آج میکسیمم جو آپ کے DBMSs ہیں دے آر ریلیشنل, اور لیٹس سے فار دیٹ میٹر آبجیکٹ ریلیشنل. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو آپ کے ریلیشنل DBMSs تھے فرام دا ویری اسٹارٹ دے ور بیسڈ آن اسٹینڈرڈ. لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز لیک کرتی ہے. چنانچہ یعنی کہ آبویسلی ایک تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کی باؤنڈریز کو ڈیفائن نہیں ہے, پھر پلس اس میں جو کمپیٹیبلٹی کے ایشوز بہت بڑے آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جیسے اب ہم اگر بات کریں کہ اگر ہم ریلیشنل DBMSs کی بات کریں تو ایک جو DBMS کا ڈیٹا ہے وہ ایزیلی آپ کا ٹرانسفارم ہو جائے گا یا ایڈجسٹ ہو جائے گا دوسری DBMS پہ. کیوں؟ بیکاز بوتھ آر ریلیشنل. اب یہاں سے آپ اگر دیکھیں تو جو ہماری اس پارٹ کا جو اسٹارٹ ہے اس پہ ہم جو بیسک ڈیفینیشنز دے رہے ہیں اس میں ہے سب سے پہلی جو یعنی جو یہاں پہ جو ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں, یہ ایک ڈیٹا بیس سائنٹسٹ ہیں, ان کا نام وان کم ہے. تو
ظاہر یہ بھی کافی مشہور ریسرچر ہیں ڈیٹا بیس فیلڈ کے اندر. تو یہ جو آپ کو پہلے سلائڈ پہ یا شروع میں جو آپ کو ڈیفینیشن مل رہی ہیں, یہ وان کم کی ایک ریسرچ پیپر کے اندر دی ڈیفینیشنز ہیں, اور obviously these are not the only definitions. ظاہر ہے کہ انہی چیزوں کی اور کئی سائنٹسٹ نے ڈفرنٹ ڈیفینیشن دی ہوئی, لیکن چونکہ وان کم از ویل نون فار ہز ورک ان دی ڈیٹا بیسز اور آبجیکٹ ڈیٹا بیسز, تو اس لیے ان کو یہاں پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ پہلی ڈیفینیشن ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل. وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیٹا ماڈل دیٹ کیپچر سیمینٹکس آف آبجیکٹس سپورٹڈ ان آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. دس از دا ڈیفینیشن گیون بائی دا وان کم. اب ظاہر ہے کہ ایک مشہور ایک بڑا ریسرچر جب وہ ڈیفینیشن دے رہا ہے, تو آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اس نے ایون اس ڈیفینیشن کے اندر جو ہے وہ مینشن کیا ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو. تو ظاہر ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ ایک آپ کو یہ فوراً کنسیپٹ مل جاتا ہے کہ جو بیس ہے ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈلس کی یا آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس کی, وہ وہی آبجیکٹ اورینٹیشن پروگرامنگ کے جو فیچرز ہیں, جن کی پاپولیرٹی, جن کی جو ایکسیپٹنس تھی پروفیشنلز کے اندر, اور اس ڈیمانڈ نے جو ہے وہ ہمیں جو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل یا آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس کی جو ریکوائرمنٹ کو کی طرف ہمیں پش کیا. تو دس از دا ڈیفینیشن کہ دیٹ کیپچر سیمانٹکس آف دا آبجیکٹ سپورٹڈ ان آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں آپ کے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے, اور وہ ظاہر ہم شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں, تو جو آپ کا آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل ہے وہ تمام جو وہ فیچرز ہیں انہی میننگز کے ساتھ, یعنی اس ڈیفینیشن کے اندر وہ تمام فیچرز اور ان کے میننگز جو ہیں وہ اس کے اندر انکلوزڈ ہیں. پھر اس کے بعد اس نے آگے ڈیفینیشن دی ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس کی. اس نے کہا کہ پرسسٹنٹ اینڈ شیئریبل کلیکشن آف آبجیکٹس ڈیفائنڈ بائی دا آبجیکٹ ڈیٹا ماڈل. اب ظاہر ہے کہ شیئریبل جو ہے وہ تو obviously ایک بیسک کہنا چاہیے کہ آپ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ شروع سے ایسوسیٹڈ ہے. جب بھی یعنی کہ ہم نے سوئچ کیا فرام دا فائل سسٹم ٹو دا ڈیٹا بیس اپروچ بہت پہلے لائک سم ویئر ان 70s, تو یہ چیز تو جو شیئرنگ ہے کہ شیئرنگ آف ڈیٹا جو ہے یہ تو اس وقت سے ظاہر ہے کہ ایسوسیٹڈ ہے. لیکن جب اس نے بات کہا کہ پرسسٹنٹ, اب دیکھیے جو پرسسٹنٹ کا کانسیپٹ ہے, اگین جو ہمارے جو ریلیشنل جو ایرا ہے, جو ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے جو یوزرز ہیں, ان کو یہ عام طور پہ پرسسٹنٹ جو ٹرم ہے استعمال نہیں کرتے. لیکن چونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایسز ہیں یہ بیس ہی کر رہے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اوپر, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ جب ہم آبجیکٹس کی بات کرتے ہیں, یعنی جب پروگرامنگ کے اندر آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر جب ہم آبجیکٹس کی بات کرتے ہیں, تو عام طور پہ جو آبجیکٹس کا کانسیپٹ ہے دیٹ کمز ایز دا ٹرانزینٹ آبجیکٹس, ٹرانزینٹ تھنگس. ٹرانزینٹ سے مراد یہ ہے کہ دیٹ آر اسٹورڈ بیسیکلی ان پرائمری میموری ریم, اور when they are transient means they are temporary. اس کا مطلب یہ ہے کہ once you define them, once you create them, when you use them, and when the program is over, when the use is over, they are no more accessible, they are no more there, they are not available then. تو اس وقت یعنی کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر ہی یا اسی پیراڈائم کے اندر ہی پھر ایک جو کانسیپٹ جو یوز ہوتا تھا وہ تھا پرسسٹنٹ کا. اور پرسسٹنٹ کا میں نے آپ سے کہا نا کہ عام طور پہ جو یعنی کہ جو ڈی بی ایم ایس کے یوزرز ہیں وہ اس ٹیکنالوجی سے فیملیئر نہیں ہیں, لیکن بہرحال پرسسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبجیکٹ جو کہ اب تک مینلی ٹرانزینٹ تھا, ٹرانزینٹ سے مراد یہ ہے کہ دیٹ واز ان دا پرائمری میموری, ناؤ اٹ از پرسسٹنٹ. یعنی پرسسٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ اٹ از اسٹورڈ یا آن دا پرماننٹ اسٹوریج یا سیکنڈری میموری, اور ظاہر ہے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ when you are storing something persistently, اس کا مطلب یہ کہ سیکنڈ ٹائم you want to access it, you want to get the same object. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی آپ ایک چیز نوٹ کیجئے جس پہ میں اس وقت emphasize کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ٹرمینالوجی آپ اس یعنی کہ پیراڈائم میں آپ دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری جو ہے وہ دیٹ از انفلوئنسڈ بائی دا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اپروچ. تو وہی جو اس کا افیکٹ ہے وہ آپ کو یہاں پہ تھرو آؤٹ جو نظر آتا رہے گا. پھر اس کے بعد اس نے جو وان کم نے تیسری ڈیفینیشن دی ہے وہ دی ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس کی.
تو یہاں پہ اس نے کہا کہ مینیجر آف این او ڈی بی یعنی آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسے تو ماشاء اللہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کم از کم دوسرا یا تیسرا کورس پڑھیں ڈیٹا بیس پہ, لیکن یہ کہ جو تینوں ڈیفینیشنز ہیں ایک لحاظ سے بڑی اچھی جگہ پہ, بڑے یعنی مناسب موقع پر آپ کے سامنے آئی ہیں. اور شروع میں اس کورس کے کہ یعنی ایک ڈیٹا بیس کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ڈیٹا بیس, ڈی وی ایم ایس اور ڈیٹا ماڈل ان تینوں میں فرق کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ جو فرق ہے یہ آپ کے پہلے کورسز میں بھی آپ کو پتا چلا ہوگا, لیکن یہاں پر بھی ان جو تین ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں ان کے اندر بھی جو ڈفرینس ہے تینوں کے اندر وہ کوائٹ ویزیبلی جو ہے نا وہ کلیئر ہے. اب وہی پوائنٹ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یعنی کوئی اس کی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن نہیں ہے, اسی چیز کا اگر آپ دیکھیں جو مظاہرہ ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل کی کوئی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ کہ آپ نے یعنی وی یو سے بھی ہو سکتا ہے یہ کورس پڑھا ہو, جو پہلا کورس ہے ڈیٹا بیس کا, یا آپ نے کسی بھی یونیورسٹی سے ڈیٹا بیس کا پہلا کورس پڑھا ہو, یا آپ ڈیٹا بیس کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیں. تو ظاہر ہر کتاب میں آج کل کے دور میں جو بھی کتاب لکھی جا رہی ہے ڈیٹا بیس کے اوپر, اس کے اندر آپ کو ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے اوپر بھی چیپٹر لازمی طور پر ملے گا. ایک نہیں ملے گا, کئی چیپٹر, 2 3 4 چیپٹر ملیں گے آپ کو ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز کے اوپر بھی کم از کم 2 3 چیپٹر ملیں گے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کوئی بھی بک دیکھ لیں ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی, یا اس سے ایسوسیٹڈ کوئی بھی جو ٹرمینالوجی ہے اس کی آپ کو 2 ڈیفینیشن نہیں ملیں گی, 2 مختلف ڈیفینیشن نہیں ملیں گی. ڈیفینیشن ایوری تھنگ اسٹینڈرڈ. یہاں پر دیکھیں یعنی اسی چیپٹر کے اندر آپ کو کم از کم 2 3 ڈیفینیشن ہر چیز کی ملیں گی. اور لٹریچر کو اگر آپ سروے کریں جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز کے اوپر ہے, تو آپ دیکھیں گے اس سے بھی زیادہ کی ڈیفینیشن ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے کنفیوژن بھی ہے, لیکن ساتھ یہ کہ دین ہاؤ ون شوڈ ورک when something is not properly defined, تو how should we work. تو اس کا مطلب تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہر بندے نے ایک ڈیفینیشن دی ہے تو اس کے مطابق جو ہے اس نے آگے سارا کام کیا ہے. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ there are different definitions, بٹ ظاہر ہے کہ وہ ڈیفینیشن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی یعنی کہ وہ ایسٹ اور ویسٹ میں جا رہی ہیں. مطلب ظاہر ہے کہ there are different definitions, but most part of that those definitions is common. ہاں اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ویریشنز جو وہ آ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم ڈفرینٹ ڈیفینیشنز پڑھیں تو ہمارے ذہن میں ایک کامن اس کا جو یعنی اس کا کرکس ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے, تو شاید وہی آبجیکٹ ہے. بٹ اگین دس از ناٹ ڈیفائنڈ ایز اے اسٹینڈرڈ. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ 15 ڈیفینیشنز ہیں ہمارے پاس آبجیکٹ کی یا آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل کی, تو لیٹس سے میں جو چیز کامن ہے وہ نکال لیں. تو شاید ایسا یعنی ہم خود سے تو کر سکتے ہیں, ہر بندہ انڈیویجولی تو کر سکتا ہے, لیکن یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو اینی ویز یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اور ڈیفینیشن ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل کی, جو کہ لٹریچر میں ملتی ہے, اور یہ زونک اینڈ مائر ایک جو ریسرچر ہیں ان کا ایک پیپر ہے, اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس ہے وہ اس کو کم از کم جو ہے وہ یہ فیچر پرووائڈ کرنے چاہیے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ ڈیٹا بیس فنکشنلٹی. اب ظاہر ہے کہ یہ اتنی ایک کامن چیز ہو چکی ہوئی ہے کہ اگر جسٹ یہ کہہ دیا جائے کہ ڈیٹا بیس فنکشنلٹی, تو جو ایک اسٹینڈرڈ ڈی بی ایم ایس سروسز پرووائڈ کرتا ہے وہ اتنی کامن ہے کہ وہ ایوری ون گیٹس دا آئیڈیا کہ اس سے کیا مراد ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی اگین کوائٹ اس کو جو یعنی کہنا چاہیے کہ اس میں جو ریزن ہے آپ کہہ لیں, اس کے لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ وٹ از مینٹ بائی دا ڈیٹا بیس فنکشنلٹی. تو اس کا جو کریڈٹ ہے دیٹ گوز ٹو دا ریلیشنل ڈی بی ایم ایس, کیونکہ انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ دے کے تو جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ناؤ دے آر فیملیئر ود دا روٹین ڈیٹا بیس آپریشن. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ پرووائڈز دا ڈیٹا بیس فنکشنلٹی, مطلب ہے کہ وہ آپریشن جو عام طور پہ ہم ڈیٹا بیس پہ کرتے ہیں وہ دینا چاہیے. پھر اوبیسلی اس نے کہہ دیا کہ او آئی ڈی کی سپورٹ ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے دیٹ کمز فرام دا آبجیکٹ اورینٹیشن, کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ ہر آبجیکٹ جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایک آئی ڈی ہے وچ از کالڈ او آئی ڈی. پھر اٹ مسٹ پرووائڈ انکیپسولیشن. یہ ایک بیسک فیچر ہے آبجیکٹ اورینٹیشن کا کہ تھنگز آر انکیپسولیٹڈ, کہ یعنی آپ کو چیزوں کے انٹرفیسز اویلیبل ہیں لیکن جو ان کی امپلیمنٹیشن ہے دیٹ از ناٹ اویلیبل. پھر وہ کہتا ہے کہ دا سپورٹ فار دی کمپلیکس آبجیکٹ. یعنی اب دیکھیں اگر تو یعنی ڈیٹا بیس سائڈ سے اس نے ایک میجر
لی, نے کہا کہ ڈیٹا بیس فنکشنالٹی اس کو ختم کر دیے. تو اس سے تمام جو آپریشن آپ کے ڈیٹا بیسز کے ہیں دیٹ آر کورڈ ان دیٹ پرٹیکولر پارٹ. اور باقی جو 3 چیزیں ہیں اس نے اسپیسیفکلی 3 جو بیسک فیچرز ہیں آبجیکٹ اورینٹیشن کے وہ مینشن کر دیے. او آئی ڈی نمبر 1, نمبر 2 انکیپسولیشن, اینڈ نمبر 3 کمپلیکس آبجیکٹس. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بیسک فیچر ہے آپ کے پاس آبجیکٹ اورینٹیڈ سسٹمز کا, کہ جو آپ کے آبجیکٹس ہیں ان کے جو لیٹس سے ایٹریبیوٹس ہیں وہ بیس ٹائپ کے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کمپلیکس ٹائپ کے بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ وہ اور آبجیکٹس سے مل کے بھی بن سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے یعنی 4 جو آتھرس تھے یا جو ریسرچرس تھے انہوں نے یہ 4 چیزیں یا اس طریقے سے انہوں نے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا ماڈل کو ڈیفائن کیا. اور یہ البتہ انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق جو انہیریٹنس ہے وہ مسٹ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہو تو بہتر ہے. جو مسٹ ہے وہ انہوں نے مینشن کر دیے جس میں او آئی ڈی, انکیپسولیشن اور کمپلیکس آبجیکٹ ہے, لیکن جو انہیریٹنس ہے انہوں نے مسٹ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ آپشنل ہے, ہو تو بہتر ہے, لیکن نہ بھی ہو تو انہوں نے کہا کہ وہ سسٹم جو ہے وہ ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ سسٹم کہلائے گا. یہ ایک اور ریسرچر ہیں کوشفیاں, اور ان کے ساتھ ایک اور یعنی آتھر آپ دیکھ رہے ہیں ایبنوس ہیں. کوشفیاں جو ہیں یہ مشہور یہ بھی ڈیٹا بیس کے ریسرچر, ان کے بھی کافی کام ہے ڈیٹا بیسز کے اندر, آپ ان کے کئی ریسرچ پیپر دیکھیں گے, ان کے کئی بکس بھی دیکھیں گے. تو انہوں نے بھی ایک ڈیفینیشن دی ہوئی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا ماڈل کی. جیسے آپ سے کہا نا کہ 10 ڈیفینیشن اویلیبل ہیں. ان کے مطابق جو آبجیکٹ اورینٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس یعنی کہ جو یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس ہیں پلس انہیریٹنس. اب دیکھیں وہاں پہ جو پچھلی ڈیفینیشن ہے جو زونک نے دی تھی اس میں کہا تھا کہ جو انہیریٹنس ہے وہ آپشنل ہے, لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو آبجیکٹ اورینٹیشن ہے دیٹ مسٹ انکلوڈ انہیریٹنس. تو اگین آپ ڈفرینس دیکھ رہے ہیں. تو ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ طرح کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو کمپلیکس آبجیکٹس ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں, پلس انہیریٹنس انہوں نے آپشنل کی, انہوں نے کمپلسری کر دی, اینڈ او آئی ڈی ظاہر کہ دونوں جگہ موجود ہے. دیکھیں یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ ایک ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, آل دو یعنی چیزیں وہی مینشنڈ ہو رہی ہیں, لیکن کون سی چیز اندر ہے, کون سی چیز باہر ہے, کون سی چیز مسٹ ہے, کون سی چیز آپشنل ہے, اس پہ کنسنسس نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ مطلب اس اسٹیج پہ یا ایک حد تک یہ چیز جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ڈفرنٹ لوگ جب آبجیکٹ کی بات کرتے ہیں یا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا ماڈل کی بات کرتے ہیں دے مین ڈفرنٹ تھنگس, جبکہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دس نیور ہیپنز ان کیس آف دی ریلیشنل ڈیٹا ماڈل. کیوں؟ کیونکہ اس کی میتھمیٹیکل فاؤنڈیشن. اوکے, کوشیفیاں کے مطابق جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈی بی ایم ایس ہے وہ کیا ہے, وہ ہے آبجیکٹ اورینٹیشن, یعنی جو اوپر فیچر انہوں نے ابھی ڈسکرائب کیے ہیں, جو کہ انہوں نے 3 فیچر ڈسکرائب کیے ہیں, اور پلس ڈیٹا بیس کیپیبلٹیز. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پیچھے جو ڈیفینیشن گزری ہے اس میں اور اس میں اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ بھی آلموسٹ یہی چیز تھی, لیکن اگین دیر از ڈفرنس. وہ کیا, انہوں نے جو ہے وہ انکیپسولیشن کو اندر رکھا تھا کہ آبجیکٹ اورینٹیشن میں انکیپسولیشن مسٹ ہے, لیکن انہیریٹنس کو آپشنل کر دیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انہیریٹنس کو اندر کر دیا, لیکن جو انکیپسولیشن ہے اس کو اندر نہیں کیا. اب ظاہر ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ تو اس میں انکیپسولیشن شاید امپلیسٹ ہے. امپلیسٹ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک امپلیسٹ ہو, کسی کے نزدیک نہ ہو, دین دیر از اگین کنفیوژن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ although we can find out the commonalities between definitions, but definitely there are differences as well. So this does not make the object oriented databases or object oriented data model or DBMSs stable. ان کو وہ unstable کرتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ although کہ یعنی کہ مارکیٹ کا ایک ہیوج شیئر تھا that was demanding something beyond relational, اور جو آبجیکٹ اورینٹیڈ تھا perhaps was the most suitable candidate, but still یہ ایک یعنی کہ one of the major reasons ہے کہ جس کے بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکسیسفل نہیں ہو سکا. یہاں پہ انہوں نے ایک اور جو ریسرچ پیپر ہے اس کا ریفرنس ہے. اس ریفرنس میں انہوں نے ایک اور جو ریسرچر ہیں پرسے اور ان کے ساتھ اور آتھرس تھے, انہوں نے جو ڈیفینیشن دی ہے آبجیکٹ اورینٹیشن کے ریفرنس سے, انہوں نے پہلے بات یہ کہا کہ اس میں کیوری پروسیسنگ ہونی چاہیے اور کیوری آپٹیمائزیشن ہونی چاہیے, ایک بات. پھر انہوں نے کہا کہ سپورٹ فار پرسسٹنٹ اٹامک ٹرانزیکشنز, کنکرنسی اینڈ ریکوری کنٹرول, بہرحال یہ وہی آپریشن جو کہ نارملی ڈی بی ایم ایس پرووائڈ کرتا ہے. پھر اس نے کہا کہ
سپورٹ فار کمپلیکس آبجیکٹس انڈیکسز اینڈ ایکسیس میتھڈ، یعنی کہ جو نارمل کیوری پروسیسنگ ہے جو کہ ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، وہ یہ تمام فنکشنالٹی پرووائڈ کرتی ہے آن دا ریلیشنز اور ٹیبلس. لیکن یہ اس نے کہا کہ یہ تو جتنے بھی کنکرنسی کنٹرول ہے یا لاکنگ ہے یا ریکوری ہے، دس شوڈ ناٹ اونلی بی فار دا ریلیشن بٹ فار دا آبجیکٹس ایز ویل. اور ظاہر ہے کہ when we say objects means کہ کمپلیکس آبجیکٹس ایز ویل. تو اب جو وہ اس نے بات کی ہے کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈی بی ایم ایس، تو اس نے کہا کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ سسٹمس اور پلس دیز 3، جو اس نے اوپر 3 چیزوں کی بات کی ہے. تو یہ یعنی اگر آپ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ آپ کی کتاب سے 4 جو ڈیفینیشنز ہیں، 4 مختلف ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آپ کو آبجیکٹ اورینٹیڈ جو ڈی بی ایم ایس ہے یا آبجیکٹ اورینٹیڈ جو ڈیٹا ماڈلز ہیں، ان کے بارے میں 4 ڈفرنٹ ڈیفینیشنز آپ کو اسی کتاب کے اندر مل گئی ہیں. اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لٹریچر کو سروے کریں تو آپ کو اس طرح کی جو ہے نا وہ مطلب لٹرلی 10 ڈیفینیشنز جو مل جائیں گی، ڈفرنٹ ڈیفینیشنز مل جائیں گی. بلکہ ہم اپنے کورس کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے اندر ہم آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہی ہم اور ڈیفینیشنز کو بھی ڈسکس کریں گے. تو یہ ہے کہ آل دو یعنی تھنگس سیم ا بٹ کنفیوزنگ، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہوں گا کنفیوز نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بات تو ہے کہ یعنی ہم ان تمام ڈیفینیشنز میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کامن تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے، بلکہ کافی کچھ کامن نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کو کامن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی بیسیکلی جو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اسی کو کہیں کہ یہی ہمارے پاس جو ہے نا وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا ماڈل ہے، یہی ڈیفینیشن میرے پاس آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈی بی ایم ایس کی ہے، اور یہی ڈیفینیشن جو ہے وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 چیزیں ہیں کہ if someone says to you کہ what is object oriented data model for example، یا اس کے جو بیسک 3 کانسیپٹس ہیں، ڈیٹا ماڈل، ڈیٹا بیس اور ڈی بی ایم ایس، تو اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ ود ریفرنس، جیسے یہاں پہ 4 ڈیفینیشنز ہیں، ان کو آپ نے ود ریفرنس جو ہے وہ آپ کوٹ کر دیں کہ جی یعنی اس کے مطابق یہ ہیں، تو آپ کہیں یہ ہے، تو پھر دیٹ وڈ بی اوکے، دیٹ وڈ بی ایکسیپٹیبل. دوسری پاسبلٹی جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ڈفرنٹ ڈیفینیشنز پڑھتے ہیں تو یو فائنڈ ڈفرنٹ تھنگز کامن ان دیم، میجر تھنگز ان کامن بٹوین دیم نا. تو وہ جو کامنلٹی ہے وہ آپ کا کانسیپٹ بھی بلڈ کر رہی ہے ٹورڈز دا آبجیکٹ اورینٹیشن یا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ڈیفینیشن اپنی بنا لیں. اب ظاہر ہے جب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں تو اتنی یعنی کہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ میں آپ کو اس کنفیوژن کو مزید بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آلریڈی دیر آر مینی ڈیفینیشنز، ٹھیک ہے. اور جب اس کے اوپر آپ اپنی ڈیفینیشن بنا رہے ہیں تو بیسیکلی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک اور یعنی کہ ڈائریکشن جو کریٹ کر دی. بٹ ویل دس از ہاؤ دس ورکس، دس از ہاؤ دی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس جو کا جو ایریا جو فیلڈ سے کام کر رہا ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ وہ کامنلٹی بنائیں گے یا جو ڈیفینیشن بنائیں گے وہ انہی ڈیفینیشن کی بیس پہ ہونی چاہیے نا. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی چیز شامل کر دیں اس کے اندر جو کہ سیرے سے یہاں پہ مطلب مینشن نہ ہو، تو آپ کہیں جی میری تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، پر انڈرسٹینڈنگ تو آپ کی یہی ہے لیکن کس بیس پہ. تو مطلب ظاہر ہے کہ یعنی کنفیوژن ہوگا، پر ایسا کنفیوژن نہیں ہوگا کہ آپ کوئی ایسی چیز بالکل ہی آؤٹ آف دا بلو اٹھا کے آپ اس اپنی ڈیفینیشن میں ڈال لیں. چنانچہ یہ ہے کہ یعنی اب جب کہ ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈی بی ایم ایس کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں، ہم بلکہ اپنا پہلا قدم لے چکے ہیں. پہلا قدم یوں لیا ہم نے کہ ہم نے اس کی ڈیفینیشنز کو ڈسکس کیا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آل دو دیر از اے کنفیوژن، لیکن آپ نے اس کنفیوژن کے اندر کنفیوز نہیں ہونا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ان 2 میں سے جو میں نے آپ کو اسٹریٹجیز بتائی ہیں، آپ کیونکہ یہ سب جتنے لوگ جنہوں نے یہاں پہ ڈیفینیشن دی ہیں، آل آف دیم دے آر ویری اسٹیبلشڈ ڈیٹا بیس ریسرچرز، اور ان میں سے کسی کی بات کو بھی آپ ایزیلی یعنی ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کام جن کاموں کے ریفرنسز دیے گئے ہیں وہ کام جو ہے وہ اچھی جگہوں پہ پبلش ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بیس ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کسی بات کو اتنی آسانی سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بندہ جو ہے ہی از کوائٹ پاپولر، کوائٹ ویل نون، کوائٹ اسٹیبلشڈ، ہی ہیز ڈن اے لاٹ آف ورک ان دا ایریا، ہی از ویل نون. تو اس کی بات اس بیس پہ یہ کہ اور ظاہر ہے کہ وہ اس کا جو پروفائل ہے وہ بتا رہا ہے آپ کو. آپ ظاہر ہے کہ آج کسی وقت جا کے آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اس کا پروفائل مل جائے گا. دوسری بات یہ کہ جو کام جس کے بیسس پہ ڈیفینیشن لی گئی ہے وہ اچھی جگہ پہ پبلشڈ ہے. تو ان 2 بیسس پہ ظاہر ہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی ایک ڈیفینیشن کو پکڑ لیں تو دیٹ وڈ بی اوکے، نمبر 1. اور سیکنڈ، جیسے میں آپ سے کہا کہ آپ اپنی ڈیفینیشن بلڈ کریں لیکن وہ انہی کانسیپٹس کے اراؤنڈ ہونی چاہیے.
ایسا نہ کہیں. مثال کے طور میں آپ کو ایگزامپل دوں, آپ کہیں جی کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے چونکہ اپنی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرا آبجیکٹ ہے اٹ کین ہیو اونلی اٹامک ویلیوز. اب کوئی آپ سے پوچھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں, جی میری انڈرسٹینڈنگ ہے, پر ایسی انڈرسٹینڈنگ آپ کی نہیں ہو سکتی کہ دس از ٹوٹلی اگینسٹ دا فلاسفی آف دا آبجیکٹ یا آبجیکٹ اورینٹیشن. تو بہرحال یہ کہ آپ جو اپنا کانسیپٹ بلڈ کریں وہ انہی چیزوں کے اوپر جو بھی آپ کانسیپٹ بلڈ کریں گے obviously وہ صحیح ہوگا. لیکن اس میں پھر اگین وہ بات یہ ہے کہ اگر ایک کلاس میں 10 لوگ بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آبجیکٹ اورینٹیشن کے بارے میں جو بھی ان کا کانسیپٹ بن رہا ہے وہ 10 کے 10 کا ہی ڈفرینٹ ہو. اینی ویز, آج کے لیکچر کو ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پارٹ 3 تھا ہمارے اس کورس کا, جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے آبجیکٹ ریلیشنل جو DBMSs ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اس میں جو ایک لاسٹ ہمارا ایگزامپل جو DBMS تھا السٹرا, اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور خاص طور پہ اس لیکچر میں ہم نے اس کا جو اس کی ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج کی کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں وہ دیکھیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس کا آرکیٹیکچر ہے وہ کیا ہے, اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کون کون سے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یعنی اس چیز کو پھر کنکلوڈ کیا, اور آج کے لیکچر میں ہی ہم نے جو پارٹ 4 ہے ہمارے اس کورس کا اس کو سٹارٹ کیا, اور اس میں ہم اب موو کر رہے ہیں ٹورڈز پیورلی دی آبجیکٹ اورینٹڈ DBMSs, اور اس کی ہم نے ڈیفینیشن سے سٹارٹ کیا اور ہم نے کچھ ڈیفینیشن دی. لیکن جو مین میسج اس کورس کے سٹارٹ میں اس لیکچر میں ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی جو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز ہیں ان کے بارے میں اپنا ایک کانسیپٹ جو بلڈ کیجئے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے اور اس میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. آپ خود سے اپنا جو کانسیپٹ ہے وہ بلڈ کریں, کیونکہ اب باقی جتنا ہمارا کورس چلے گا اس میں آپ کا یہی کانسیپٹ جو ہے وہی یعنی وہ استعمال ہوگا. اور پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ مے بی بعض چیزیں جو ہیں وہ آپ کے جو کانسیپٹ اس کو تھوڑا سا اگر سیٹسفائی نہیں کر رہی, تو اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ یعنی یہ اس طرح سے باہر جا رہا ہے, تو آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. اپنی اس ڈسکشن کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جاری رکھیں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.